बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जॉन मिल्टन की पैराडाइज लॉस्ट बुक 9 से रिलेटेड हमारा आज का आखिरी टॉपिक एडम और ईव के कैरेक्टर से रिलेटेड है। पैराडाइज लॉस्ट बुक 1 के अंदर आपने देखा हमने एडम और ईव के बारे में कोई ख़ास डिस्कशन नहीं की, कोई ख़ास बात नहीं की। और वहाँ पे अगर हमने इवन के कैरेक्टर स्केच के बारे में भी अगर कोई बात की है तो सेटन के कैरेक्टर को ज़्यादा हमने हाईलाइट किया, चूँकि उसके अंदर कोई ऐसा इवेंट, कोई ऐसी बात हमें मिली नहीं जिससे हम ये देखें कि वहाँ पे उनका क्या रोल था। लेकिन बुक 9 के अंदर ईव और एडम का किरदार जो है वो मौजूद है और उसको किस तरह जॉन मिल्टन ने इस किताब के अंदर पेश किया, उसके बारे में बात करने के लिए हम पेज नंबर 13 और 14 पे पहुँचेंगे। पेज नंबर 13 से हमारी डिस्कशन स्टार्ट होने लगी है कि जॉन मिल्टन ने अपनी एपिक पोएम पैराडाइज लॉस्ट के अंदर रीडर्स को बेसिकली खुदा के दो सबसे प्रीशियस क्रिएशंस एडम और ईव के दरमियान जो इनइक्वालिटीज़ हैं उनको वो प्रेजेंट करता है, यानी उन दोनों के दरमियान उन चीज़ों के बारे में बताता है जिसकी बुनियाद पे वो दोनों बराबरी की सतह पे खड़े नहीं किए जा सकते। एडम और ईव दोनों का किरदार अगर उसके बारे में हमें कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है तो वो पैराडाइज लॉस्ट की बुक 9 के अंदर ही मिलती है। इस सारी पोएम के अंदर ईव जो है वो देखा जाए तो उसको एडम के एक इक्वल पार्टनर के तौर पे पेश किया गया। ताहम बहुत से ऐसे इंस्टेंसेस इसके अंदर मौजूद है जहाँ पे कहानी किसी और अंदाज से डिक्टेट कर रही है। इस सारे के सारे ऐसे के अंदर आप देखेंगे इस टॉपिक के अंदर कि ईव के किरदार को जब हम देखते हैं, उसकी एक तरफ ईव अपनी नाइटमेयर को डिपिक्ट करती है तो एडम जो है वो उसके अंदर ओवरबेयरिंग मैस्कुलिनिटी है। ये सारी चीज़ें अभी हम देखने जा रहे हैं। दोनों किरदारों को जॉन मिल्टन ने पैराडाइज लॉस्ट के अंदर किस तरह पेश किया या किस तरह उसने दिखाया, उन्हीं चीज़ों को हम देखेंगे कि कहाँ पे कौन सा किरदार किस तरह पेश किया गया, कौन सी उसके अंदर खूबियाँ थीं, कौन सी खामियाँ थीं और फाल में किसने क्या रोल अदा किया। अब सबसे पहले हम एडम के किरदार के बारे में बात करेंगे। पेज नंबर 13 पे सेकंड पैराग्राफ होगा कि फाल से पहले एडम जो है वो तकरीबन एक परफेक्ट ह्यूमन बीइंग है। जितना आप इमेजिन कर सकते हैं, जितना आप ख्याल कर सोच सकते हैं, आपकी सोचों से भी ज़्यादा परफेक्ट ह्यूमन बीइंग है। फिज़िकली अट्रैक्टिव, मेंटली एडेप्ट और स्पिरिचुअली प्रोफाउंड कैरेक्टर एडम का बुक 9 के अंदर ख़ास तौर पे हमें मिलता है। लेकिन ये सब कुछ बिफोर फॉल है और वो हायरार्किकल पिरामिड जो ईडन की है उसके अंदर, ईडन के अंदर वो हायरार्किकल पिरामिड की एपेक्स के ऊपर खड़ा है। सिर्फ ईव जो है उसको उसके साथ कंपेयर किया जा सकता है और वही एक फिजिकल ब्यूटी है। पेज नंबर 13 पे तीसरा पैराग्राफ देखेंगे। एडम एंड ईव के दरमियान बुक 10 से पहले कुछ कन्वर्सेशन होती है जो कि सिविलाइज्ड डिस्कोर्स के मॉडल्स हैं और यही कन्वर्सेशन इतनी मुश्किल है कि आप उनको रियल नहीं समझ सकते, लेकिन ये कन्वर्सेशन जो है इन दोनों की फितरत को रिफ्लेक्ट कर रही हैं। एडम और उसके साथ साथ ह्यूमैनिटी की वैल्यूज़ जो हैं, एडम की वैल्यूज़ और बनी नौ इंसान की जो वैल्यूज़ हैं वो एडम के रवैये से उसने जॉन मिल्टन ने रिफ्लेक्ट किए। ख़ास तौर पे जब वो उसके साथ राफेल के साथ, ईव के साथ या गॉड के साथ जब वो बातचीत करता है, जब उसकी स्पीच होती है तो वहाँ पे उसकी पर्सनालिटी, उसका एटीट्यूड, उसकी ज़ात जो है वो एक्सपोज होती है। हर मौके पे एडम जो है जब वो बोलता है तो वो वहाँ वो दिखाता है मिल्टन के किस तरह वो एक प्रॉपर रिलेशनशिप के साथ उस कैरेक्टर के साथ है जिसके साथ वो बात कर रहा है। लेकिन ये बात याद रखिए कि वो जहाँ पे ईव से सुपीरियर है तो राफेल और खुदा से वो इन्फीरियर भी है। यहाँ पे कोई भी हॉटीनेस की इंस्टेंस मौजूद नहीं है जिससे आप ये देखें कि वो कहीं पे सबसर्विएंट है तो कहीं पे वो सुपीरियर है। हम हमेशा
وہ ایک ریسپیکٹ دکھاتا ہے ریلیشنشپ میں. اپنی گریسفل سپیچ اور مینرز کے ذریعے ایڈم ریسپیکٹ شو کرتا ہے. تو پہلی چیز جو آپ کو پتہ چلی وہ اس کی ڈسکورس ہے کہ ایڈم کا کردار اس کی بات چیت سے ہمیں جو پتہ چلتا ہے کہ کس طرح وہ اپنے ساتھ موجود باقی کرداروں سے بات چیت کرتا ہے. اس کی اس کا جو ایٹیچیوڈ ہے وہ اس کی سپیچ کے ذریعے ملٹن نے ریفلیکٹ کیا. ایڈم اور ایو کے کریکٹر کی ڈسکشن لے کے آگے بڑھیں گے. پہلے 3 پیراگراف ہم نے ڈسکس کیے. چوتھا پیراگراف دیکھیں گے پیج نمبر 13 پہ کہ جب ایڈم جو ہے وہ رافیل کو دیکھتا ہے کہ وہ زمین کی طرف جا رہا ہے تو وہ ایو کو بتاتا ہے کہ تیزی سے جاؤ اور دیکھو ان سٹورز میں کیا پڑا ہوا ہے. برنگ فورتھ اینڈ پاور ابنڈنس فٹ ٹو آنر اینڈ ریسیو اور ہیونلی اسٹینجر. بک 5 میں یہ باتیں کی گئی ہیں. ایو جو ہے وہ ایڈم کو آگے سے رپلائی کرتی ہے ہالوڈ ماؤل کے ساتھ آف گاڈز انسپائرڈ اسمال اسٹور ود سرو ویئر اسٹور. تو یہاں بھی آپ دیکھیے کہ یہ الفاظ جو اس کے ہیں وہ بڑی فارمل بات چیت ہو رہی ہوتی ہے, اوورلی فارمل ہے, لیکن وہ ایڈم اور ایو کے جو ریلیشن شپ ہے اسی کو وہ ڈپکٹ کرتے ہیں. ایڈم انچارج ہے اور اس کی ایو کے لیے جو رسپیکٹ ہے وہ ریکویسٹ ہے وہ ٹو پریپیئر میل از ناٹ اے ڈسمسو کمانڈ, کہ وہ ایک حکمرانی کے طریقے سے اسے نہیں کہتا میرے لیے کھانا بناؤ, تاہم اس کا رسپانس یہ دکھاتا ہے کہ ایو جو ہے یعنی کہ ایو کا جو رسپانس ہے وہ یہ چیز ظاہر کرتا ہے کہ وہ کھانا پکانے کے بارے میں, فوڈ کے بارے میں وہ زیادہ بہتر جانتی ہے. ایڈم سے زیادہ اسے خوراک کے بارے میں پتہ ہے. یہ بریف جو ڈائلاگ ہے یہ ایک ڈسکشن ہوتی ہے نیئر ایکولز کے درمیان, جس کے ذریعے وہ ایک دوسرے کی زمین کے اوپر اور کائنات کے اوپر جو ذمہ داریاں ان کو وہ سمجھ پاتے ہیں. پیج نمبر 13 پہ ہم دیکھ رہے ہیں چوتھا پیراگراف, جہاں پہ ہم بات کریں گے ایڈم کی رافیل کے ساتھ کنورسیشن, کہ یہ بھی سملر ہے اور اس کے اندر بھی سیم ٹون ہے. ایڈم رافیل کو بڑے گریشیس انداز میں خوش آمدید کہتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اکنالج کرتا ہے کہ وہ ایک سپیریئر اینجل کے سامنے کھڑا ہے. یہاں یہ بات یاد رکھیے کہ یہ ہم نے پوری کی پوری جو کتاب ہے پیراڈائز لاسٹ اس کے حساب سے ہم ان کرداروں کو دیکھ رہے ہیں. تو اس کے اندر کچھ انسٹنسز, کچھ ایسی چیزیں آپ کے سامنے آپ کی نظر سے گزریں گی جو کہ آپ نے نہیں پڑھی ہوں گی یا جن کا تعلق بک 1 اور بک 9 سے نہیں ہوگا. لیکن چونکہ جب آپ نے کردار کو اچھی طرح سمجھنا ہے تو پھر ساری کتاب کے بارے میں آپ کو بتانا اسی لیے ضروری ہے. پوری کتاب کے حساب سے یہ کردار بتانا ضروری ہے. تو ایڈم جو ہے اپنا وقت استعمال کرتا ہے, uses his time with angel to learn about heaven, جنت کے بارے میں, آسمان کے بارے میں, اینجلز کے بارے میں, جنت کے اندر ہونے والی جنگ کے بارے میں, کریشن کے بارے میں اور اسٹرانومی کے بارے میں علم حاصل کرنے کے لیے وہ اپنا وقت صرف کرتا ہے. ایڈم کی کیوریوسٹی اور انٹلیکٹ دونوں ملٹن نے ریویل کی. اسی طرح ایڈم رافیل کو جو ہے وہ آدم اور حوا دونوں کی کریشن کے بارے میں اور ان دونوں کے ریلیشن شپ کے بارے میں بھی بتاتا ہے. انسان اور فرشتے ایک دوسرے کے بارے میں آگاہی رکھتے ہیں اور وہ یہی انفارمیشن ایک فارملائزڈ اسٹرکچر میں اپنے اس ریلیشن شپ کو اسٹیبلش کرنے کے لیے بتاتے ہیں. پیج نمبر 13 پہ سیکنڈ لاسٹ پیراگراف کو دیکھیں گے. ایڈم کے فال کے بعد اس کی جو کنورسیشن ایو کے ساتھ ہوتی ہے وہ بڑی کویرولس ہے, جھگڑالو ہے. وہ اسے بلیم کرتا ہے اور ایو اسے بلیم کرتی ہے. اب یہاں پہ ایک سپیچ آتی ہے جو کہ می کلپا جس کو بولا جاتا ہے, کہ جو ایو کی سپیچ ہے اور وہ اس کے اندر اپنی وائف کے لیے یعنی کہ اپنے ایڈم کے اندر اپنی وائف کے لیے محبت کو وہ ریکینڈل کرتی ہے, جگاتی ہے اور وہ اس اپنے ریلیشن شپ کو ری اسٹیبلش کرتی ہے. اسی طرح مائیکل جو ہے وہ ایڈن کے پاس آتا ہے. ان دونوں کے درمیان جو ریلیشن شپ ہے مین اور اینجل کے درمیان, اس کے بارے میں بات کی جاتی ہے کہ وہ بدل چکا ہے. مائیکل سٹرن تو ہے لیکن کمپیشنیٹ ہے, اور وہی
جو ہے انسان کا جو فیوچر ہے اس کے بارے میں ویژن پریزنٹ کرتا ہے، لیکن یہاں پہ کچھ تھوڑی سی بات ہے، یعنی گیو اینڈ ٹیک دونوں کے درمیان ہو سکتا ہے۔ ایڈم اینڈ رافیل جو ہے ان دونوں کی سوشل میٹنگ ہوتی ہے جہاں پہ وہ ہائرارکی کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میکائل جس کو ہم بولتے ہیں، مائیکل اور ایڈم دونوں کی ہائرارکیکل میٹنگ ہوتی ہے جس میں وہ میکائل بات کرتا ہے اور ایڈم جو وہ سنتا ہے۔ یہاں ایک بات اور بھی آپ کو پتہ چلی کہ ایڈم بڑا رسپانسبل ہے، اور ایڈم اپنے گناہ کا بار اپنے سر، اور اس بڑے گناہ کا بار اس نے ایو کے سر ڈالا کیونکہ ایو نے کھایا فروٹ، اور اسی کے بعد یہ سارا سلسلہ آگے بڑھا۔ پیج نمبر 13 پہ آخری پیراگراف کو دیکھیں گے کہ اگر فال سے پہلے ایڈم کا اندر کوئی خامی تھی تو وہ اس کی اگیوریسنس تھی، جس کا مطلب ہے کہ ڈاٹنگلی یا ارریشنلی کوئی شخص اپنی وائف کی طرف سبمسو ہو، اور یہ چیز ایڈم کے اوپر اپلائی کی جاتی ہے جب پیراڈائز لاس کو کرٹیسائز کیا جاتا ہے۔ اس کے بارے میں پہلے بھی بات کر چکا ہوں۔ ایڈم رافیل کو بتاتا ہے، ایو کی بیوٹی کے بارے میں بتاتا ہے۔ جنرل اسٹیمیٹ میں یہیں پہ سارے کے سارے اس کا دوں گا کہ ایڈم کا کردار خاص طور پہ آپ کو بک 9 کے اندر آپ کو پڑھنے کو ملا، تو اس میں آپ نے کیا کیا دیکھا؟ ریشنل ہے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھا کہ وہ چیزوں کو وہ اوبیڈینٹ بھی تھا، اور اوبیڈینس کو دیکھا جائے تو وہ خدا کا اوبیڈینٹ بھی تھا، اور بیوی کا بھی اوبیڈینٹ ہوا، بیوی کے کہنے پہ اس نے وہ فروٹ کھایا، لیکن ساتھ ساتھ اگجوریسنس بھی اس نے دکھائی کہ یہ بھی اس کے اندر موجود ہے کہ اس نے وہ محبت بھی کرتا ہے، اور محبت کا مارا اس نے یہ فروٹ بھی کھا لیا۔ فال کے بعد پیج نمبر 14 پہ پہنچیں گے۔ فال کے بعد ایڈم جو ہے وہ سیلف ڈاؤٹ کا شکار ہوا، اینگر اور سلنس کا، سیلف پٹی کا شکار ہوا۔ آئرونیکلی ایو کی جو محبت ہے وہ اسی وقت اس کے پاس اس کے اندر دوبارہ وہ اگنائٹ ہوتی ہے جب وہ رائٹسنس کے پاتھ سے بیک ہو جاتا ہے۔ آفٹر فال اب وہ کبھی بھی وہ پرانا ایڈم نہیں ہوگا، بلکہ اس کو اپنی ریزن کو ریکور کرنا ہے، اور وہ نئی انڈرسٹینڈنگ جو ہے اس نے ڈیولپ کرنی ہے۔ ایو کے لیے محبت کی ایک نئی دنیا اس نے بسانی ہے۔ اب وہ گڈ بھی دیکھتا ہے، وہ یہ گڈ دیکھتا ہے کہ خدا جو ہے اس کے لیے ایک نئی ایو جو ہے اس کے سنفل ایکشن کے بعد بنائے گا، لیکن ایڈم جو ہے وہ گڈ ہیومن بننے کی کوشش کرتا ہے، گوز فرام بینگ دا پرفیکٹ ٹو بیکمنگ اے گڈ ہیومن۔ یہاں یہ چیز بھی بک 9 کے اندر آپ کو پتہ چلی کہ اس سے پہلے بک 9 سے پہلے ایڈم جو ہے وہ نیئرلی پرفیکٹ کریکٹر ہے، کوئی خامی اس کے اندر نہیں ہے۔ بک 9 میں ہمیں جو ہے اس کے اندر ایک فلا ملا، وہ ہے اس کی اگجوریسنس، irrationally submissive to his wife، اور یہی وہ چیز ہے جو اس کے فال کی وجہ بنی۔ ایو تو جنت سے نکلی، ایو نے تو گناہ کیا، اس نے اس سبمسیونیس کی وجہ سے وہ گناہ کیا کہ اس کی عقل کے اوپر محبت جو ہے وہ حاوی ہو گئی، اس کے دل کو اس محبت نے قابو کیا، اس کے دماغ کو قابو کیا، اور اس نے اتنا بڑا فیصلہ کیا جس کی وجہ سے یہ فال ہوا۔ تو یہاں تک باتیں ساری کی ساری ایو کے کریکٹر سے، ایڈم کے کریکٹر سے ریلیٹڈ تھیں۔ آگے ہم بات کریں گے پیج نمبر 14 کے سیکنڈ پیراگراف سے ایو کے کریکٹر کے بارے میں۔ پیج نمبر 14 پہ سیکنڈ پیراگراف سے ایو کے کردار کی ڈسکشن سٹارٹ ہوتی ہے کہ ایو جو ہے وہ ایڈم سے زیادہ سمپل کردار جان ملٹن نے پیش کیا۔ جان ملٹن نے پیراڈائز لاسٹ کے اندر یہ بات بتائی کہ ایو کو بیسیکلی ایڈم کے رب سے ایز ہز ہیلپ میٹ کے طور پہ کریٹ کیا گیا، جبکہ وہ خوبصورت، وائز، ایبل ہے، اور اپنی خوبصورتی کی وجہ سے وہ ایڈم سے ہی، صرف اپنی خوبصورتی ہی کی وجہ سے ایڈم سے سپیریئر بھی ہے، اور اپنی کریشن کے وقت سے ہی جب وہ پانی کی طرف دیکھتی ہے تو پھر وہ اپنی ہی ریفلیکشن کے محبت کے سحر میں گرفتار ہو جاتی ہے۔ ایو کے ساتھ اس نے جان ملٹن نے پیراڈائز لاس کے اندر وینٹی کا فلا بھی ایڈ کیا
سیٹن جو ہے ایز اے سرپنٹ آ کے اس کے اسی فلاح کو، وینٹی کو ہی بیسیکلی ایکسپلور کرتا ہے اور اسی ڈیفیکٹ کو ایکسپلور کر کے وہ اس کو بہکاوے میں لاتا ہے۔ پیج نمبر 14 پہ تیسرا پیراگراف چلے گا ہمارا کہ فال سے پہلے ایو کو پیراڈائز لاسٹ کے اندر ایڈم کے سبمیسو کیریکٹر کے طور پہ پیش کیا گیا، کسی حد تک وہ اس کے اوپر ڈپینڈنٹ بھی ہے، اس کی ریزننگ پاورز اس طرح ریئلائز نہیں کی گئیں جس طرح ایڈم کی ریزننگ پاورز کو ریئلائز کیا گیا ہے۔ تاہم میلٹن کسی بھی صورت میں ایو کے پارٹ پہ لیک آف انٹیلیجنس جو ہے وہ سجیسٹ نہیں کرتا۔ ایو جو ہے جنت کے اندر جو ہونے والی رافیل جو جنت کے اندر جنگ کی ڈسکرپشن دیتا ہے اس کو بڑے کیئرفل انداز میں سنتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ باغی اینجلز کی ڈیفیٹ کے بارے میں بھی آگاہی حاصل کرتی ہیں۔ اور جب وہی کنورسیشن جب زیادہ ایبسٹریکٹ کوسچن جو کریشن سے ریلیٹڈ ہیں وہ آتے ہیں، خاص طور پہ بک 5 کے اندر، تو ایو جو ہے وہ اپنے گارڈن کو دیکھنے کے لیے نکل جاتی ہیں۔ ملٹن بہت تیزی سے یہ نوٹ کرتا ہے کہ یٹ when she not with such discourse delighted or not capable of her ear of what was high such pleasures she received Adam relating she soul editress، یعنی کہ سارے کے سارے انہی الفاظ میں اس کو بیسیکلی ایک ایسا کردار دکھایا گیا کہ جو abstruse سبجیکٹ کو بھی سمجھنے کی کیپیبلٹی رکھتا ہے، اور وہ لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی دکھاتا ہے کہ وہ بیسیکلی اس چیز کو پریفر کرتی ہے کہ وہ ایڈم کی زبانی یہ باتیں ساری تنہا سنے گی۔ سو امپلائڈ آئیڈیا یہی ہے کہ ایو جو ہے وہ اپنی پوزیشن کو اس ہائرارکیکل ارینجمنٹ میں سمجھتی ہے، وہ کنورسیشن سے چلی جاتی ہے، وہ کسی بھی صورت میں ایڈم کی پلیس کو، جو ایڈم اور اینجل کے درمیان ایڈم کی جو پوزیشن ہے اس کو وہ یوزرپ نہیں کرنا چاہتی، یعنی اس کے مقام کو وہ حاصل کرنا نہیں چاہتی ہیں۔ پیج نمبر 14 پہ ہمارا ہوگا چوتھا پیراگراف، جہاں پہ ہم بک 9 سے ریلیٹڈ ایو کے کریکٹر کے بارے میں زیادہ آگے بات کریں گے کہ اس کے اندر یہ عادت ہے اس کو کہ وہ سوال کرتی ہے۔ وہ یہ سب کچھ اتنا ریشنل اور رسپیکٹفل مینر میں کرتی ہے کہ بک 9 کے اندر اس کی یہی کوسچننگ جو ہے اسے بہکاوے تک لے جاتی ہے۔ ایو ایڈم کو یہ بتاتی ہے بک 9 کے سٹارٹ پہ کہ وہ دونوں زیادہ کام کر سکتے ہیں اگر وہ تنہا ہوں، اور ایڈم کو اس چیز کا اندازہ ہے کہ ایو جو ہے آسانی سے سیٹن کے جال میں آ جائے گی، خاص طور پہ جب وہ تنہا ہوگی، اور اسی وجہ سے وہ سپریشن کے خلاف اپنے نظریات، اپنے آئیڈیاز پیش کرتا ہے، وہ اس کے خلاف ہوتا ہے، لیکن اس کی محبت ایو کے لیے اتنی ہے کہ وہ اس کی محبت کا مارا ہی وہ اسے اجازت دے دیتا ہے، اپنی بیٹر ججمنٹ کے خلاف وہ اسے اجازت دیتا ہے کہ وہ جائے، اکیلے وہ کام کرے۔ زیادہ تر کمنٹیٹرز، زیادہ تر تنقید نگار اس ایکشن کو ایڈم کے پارٹ پہ ایگزوریسنس کی ایک اور مثال دیکھتے ہیں کہ وہ اس نے کس طرح ایو کے آرگومنٹس کے آگے ہاتھ کھڑے کر دیے، اس وجہ سے نہیں کہ اس کا آرگومنٹ بہتر ہے، بلکہ اس وجہ سے کہ وہ اس کے فیلنگز کو ہرٹ نہیں کرنا چاہتا۔ دوسری طرف ایو جو ہے وہ یہ جانتے ہوئے بھی کہ اس کے آرگومنٹس ویک ہیں، پھر بھی وہ جیت جاتی ہے، وہ ایڈم کے اوپر ایڈوانٹیج حاصل کر لیتی ہے۔ ایو اپنے آپ کو خود فال کے لیے پیش کرتی ہے، then is not equal to the task of dealing with Satan by herself۔ وہ اس قابل تو نہیں تھی، وہ مضبوط نہیں تھی کہ وہ خود اس چیلنج کو ڈیل کرتی، لیکن اس نے اپنے آپ کو شیطان کے سامنے پیش کر دیا۔ جدائی نہیں، اس کو یہ موقع دیا شیطان کو بھی کہ وہ اسے دھوکہ دے سکے، اسے بہکا سکے۔ پیج نمبر 14 پہ
4 پیراگراف ڈسکس کر لیے. 5واں پیراگراف دیکھیں گے کہ ایو yields to temptation through a combination of flattery and sophistic argument by the serpent. 2 چیزیں، ایک جو ہے خوشامد اور دوسرا بڑے زبردست آرگومنٹ ہیں سرپنٹ کے. یہ 2 چیزیں اسے بہکاوے کے جال میں پھنسا دیتی ہیں. اور سیٹن جو ہے وہ بھی بہت خوش ہوتا ہے جب اسے ایو تنہا ملتی ہے. وہ اس چیز کا برملا اظہار کرتا ہے کہ ایڈم کو قابو کرنا، اسے بہکانا اس کے لیے مشکل تھا، زیادہ مشکل تھا. سیٹن ایو کی کمزوری کو جانتا ہے اور انہی کمزوریوں کا بھرپور فائدہ اٹھاتا ہے اور وہ اس کی باتوں میں آ جاتی ہے اور وہ اس کے آرگومنٹس میں فلاز ڈیٹیکٹ نہیں کر پاتی. اس کے بہکاوے میں جب آتی ہے تو ڈیفینیٹلی شیطان کے بہکاوے نے اس کو تباہی کے دھانے پہ لا کھڑا کیا. 6 پیراگراف پہ بات کریں گے پیج نمبر 14 پہ کہ جب وہ پھر اس فروٹ کو کھاتی ہے تو اسی وقت وہ ایک دم وہ بدل جاتی ہے اور وہ اب یہ بات سوچتی ہے کہ وہ ایڈم کے برابر ہو جائے یا اس سے سپیریئر ہو جائے، لیکن ساتھ ساتھ اسے اس بات کا بھی خوف ہے کہ وہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اپنے ایڈم کو لوز کر جائے، کہ کوئی دوسری فیمیل کریشن آئے جو اس کی جگہ پہ آ جائے، اس کی جگہ لے لے. لہٰذا وہ یہ فیصلہ کرتی ہے کہ ایڈم کو بھی یہ فروٹ ضرور کھانا چاہیے. ایڈم یہ کھا لیتا ہے لیکن وہ ایو کے آرگومنٹس کی وجہ سے نہیں کھاتا، بلکہ وہ اس لیے کھاتا ہے کہ وہ ایو سے جدا نہیں ہونا چاہتا. وہ یہی سمجھتا ہے کہ جدھر ایو جائے گی ادھر ہی ایڈم جائے گا، جو ایو کا مستقبل وہی ایڈم کا مستقبل. پیج نمبر 14 پہ سیکنڈ لاسٹ پیراگراف دیکھیں گے. فال کے بعد ایو جو ہے ایڈم کی طرح ایکریمونیس اور ڈپریسڈ ہے، پریشان ہے. تاہم اس کی ایڈم کے لیے محبت جو ہے وہ بیسیکلی اسپیئر کی ری جنریشن کو انیشیٹ کرتی ہے. وہ معافی مانگتی ہے اور اس کی محبت ہی ایڈم کو بدلنے پہ مجبور کر دیتی ہے اور اب وہ مستقبل کو اکٹھے فیس کریں گے. ایو جو ہے she is also glorified by being told that our seed will eventually destroy Satan through her position in relation to Adam. Is made clear when Michael puts her to sleep while he shows Adam the vision of the future. وہ زیادہ خوش ہوتی ہے کہ اسی کا لگایا ہوا بیج جو ہے وہ آخر کار اس شیطان کو، اس سیٹن کو شکست دے گا اور وہ اس سے اپنا بدلہ لے لیں گے. پیج نمبر 14 پہ آخری پیراگراف دیکھیں گے. ایو جو ہے ڈیفینیٹلی وہ ایک فیمنسٹ ہیروئن تو نہیں، لیکن بہت سے کرداروں کی طرح اس نے بھی یونیورس کی ہائرارکی کا رول حاصل کیا. ملٹن جو ہے عورت کو ڈینیگریٹ نہیں کرتا، یعنی کہ ایڈم کے کردار کے ذریعے اس کو ڈینیگریٹ نہیں کرتا، بلکہ وہ سمپلی جو اپنے وقت کی تھاٹ کو فالو کرتے ہوئے دکھاتا ہے کہ سوسائٹی کے اندر عورت کا کردار کیا ہے. عورت کی بھی اتنی اہم ذمہ داریاں جتنی مرد کی ہیں. آدم اور حوا دونوں اپنی اپنی ذمہ داریوں کا بوجھ اٹھا کے چل رہے ہیں اور اس کائنات کی ہائرارکی میں she falls just below him، یعنی کہ وہ آدم کے نیچے وہ ہے، اس ہائرارکی میں وہ موجود ہیں. تو یہ 2 کردار ہیں پیراڈائز لاسٹ کے اندر. جسٹ فار سیک آف انفارمیشن میں نے ایڈ کیے تاکہ آپ کو ان کے بارے میں آگاہی حاصل ہو. اس کے ساتھ ہی پیراڈائز لاسٹ کا جو ہے یہ سارے کا سارا جو ڈسکشن ہے بک 1 اور بک 9 کی وہ بھی کمپلیٹ ہوتی ہے. لاسٹ پہ ایک ریلیٹڈ کوسچن بھی پوچھا جاتا ہے. اکثر آپ کہتے ہیں جی کہ ایڈم کیوں نہیں ہیرو، مین کیوں نہیں ہیرو. تو دیکھیے جب آپ اس کو ملٹن کو پیورٹنسٹ سمجھتے ہیں تو ملٹن نے بیسیکلی اپنے مذہب کو پروپیگیٹ کرنے کے لیے کرائسٹ کو ہیرو بنایا. کرائسٹ کے ذریعے اس نے بیسیکلی جو پیورٹنسٹ سوچ تھی اس کو اس نے پروپیگیٹ کیا کہ ہیرو کا جو اصل جو رول ہے وہ کرائسٹ کی صورت میں قربانی ہے. ایڈم نے سب کچھ فیس کیا اور انسان نے بیسیکلی مین نے سب کچھ فیس کیا،
لیکن ایڈم کا کردار آپ کو بہت تھوڑا ملتا ہے. فلا تو اس کے اندر موجود ہے، فلا کی حد تک وہ ہیرو ہوگا، لیکن ایپک کے ہیرو کے پرسپیکٹیو میں وہ کبھی بھی نہیں آئے گا، کیونکہ ایپک کے ہیرو کے ساتھ باقی چیزیں بھی جڑتی ہیں. اور یہ اس قوم کو لیڈ کون کرتا ہے، اس کو دوبارہ جنت ریگین کون کرائے گا، تو وہ ڈیفینیٹلی وہی کردار ہیرو ہو سکتا ہے. تو ایپک کی ڈائمنشن کے اندر ایڈم اتنا زیادہ فٹ نہیں آتا جتنا کہ کرائسٹ ہے. اسی کے ساتھ ہماری پیراڈائز لاسٹ بھی کمپلیٹ ہوئی. اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال آتا ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں.